बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने वाले जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ हम बात करेंगे उनको फिर रिहा भी किया गया, फिर उन्होंने गुफ्तगू भी की है, और साथ ही हम बात करेंगे कि अरसे के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की है और तहरीक इंसाफ पर खूब गरजे बरसे हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और फिर इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि IMF का जो हंगामी दौरा है वो पाकिस्तान पर आए हैं और उनको मिनी बजट का दिलासा दिया गया है। अवाम के हिस्से में क्या आया है? गुफ्तगू करने के लिए पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं नादिया नकी, मोहम्मद नौशाद अली, ईसा नकवी और उमर दराज कोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा और सबसे पहले नादिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझती हैं, एक अरसे बाद मियाँ नवाज शरीफ सामने आए हैं और जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ ने बदतमीज़ी के कल्चर को फ़रोग़ दिया, तहरीक इंसाफ ने अंडों टमाटरों का रिवाज दिया है। आपको याद होगा 2022 में इन्होंने ये बयान दिया था कि अगर इमरान खान हुकूमत से उतरेंगे तो आवाम इनको अंडे टमाटर मारेगी। अब वो जो है इस हवाले से शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का? थैंक यू सो मच। देखिए, नवाज शरीफ साहब वैसे तो बड़ा कम बात करते हैं, लेकिन वो जब भी बात करते हैं वो शिकवा करते हैं और कहते हैं कौन जिम्मेदार है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जिनका वो हमेशा ये कहते थे, लंदन से आते हुए भी उन्होंने कहा और पाकिस्तान आने के बाद एक ही बार उन्होंने एहतसाब की बात की थी, आपको याद होगा। और वो ये कहते थे कि जब तक एहतसाब नहीं होगा, जब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं थोड़ी हैरान इसलिए होती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमात इस वक्त हुकूमत में है, तो एहतसाब भी उन्होंने ही करना है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन माजरत के साथ जिनके एहतसाब का वो जिक्र करते हैं, उनके साथ तो वो खुद मिले हुए हैं इस वक्त, और उनकी जमात हुकूमत में है। मेरे ख्याल से सेम पेज जिस तरह से वो लेकर चल रहे हैं, इस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो कभी भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। मैं तो समझती हूँ मियां नवाज शरीफ से सवाल करना चाहिए कि आप जिसके एहतसाब की बात कर रहे हैं, या आप जो कहते हैं कि कौन करेगा उनका एहतसाब, तो ये बात तो अब आपसे पूछने की है, क्योंकि आपकी जमात इन पावर है, आपके भाई वजीर आजम हैं, आपकी साहबजादी इस वक्त चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर हैं, और आपकी भी सुनी जाती है पार्टी में। ऐसी बात तो नहीं है, आप MNA भी हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सवाल अब बनता नहीं है। ये मेरे लिए तो एक रेट्रिक ऑफ द पास्ट होके रह गया है, क्योंकि या तो वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि वो एहतसाब करना तो चाहते थे, और बहुत सारे इनके अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि उनकी जो पार्टी है उसके सामने शायद वो बेअसर हो चुका है। हम ये भी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल है ये या तो वो अपनी पार्टी से शिकवा करें, या फिर वो अपने आप से करें। लेकिन इस वक्त ये कहना कि एहतसाब उनका कौन करेगा, तो जाहिर है जो अपोजिशन की जमातें हैं वो तो नहीं कर सकती। हुकूमत में बैठी सही। जमात को ही ये सोचना होगा कि अगर वो ये समझते हैं अपने निकाले जाने पर भी, और इस तमाम पोलराइजेशन के हवाले से, सियासत के तब्दील होने के हवाले से, तो उन्होंने ये एहतसाब करना है। ठीक है। अच्छा, अब नौशाद अली साहब, आप क्या समझते हैं? उन्होंने साथ ये भी कहा कि आवाम की किस्मत में अगर एहतजाज लिखा है या इन लोगों की किस्मत में एहतजाज लिखा है तो क्या कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं, क्या एहतजाज करने में कोई कबाहत है, या वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि लोगों की किस्मत में एहतजाज करना ही लिखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एहतजाज करने में तो ना कोई किसी को एहतजाज करने से रोक सकता है, ना कोई इसमें कबाहत है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर सिर्फ महज एहतजाज ही किया जाए और कुछ और ना किया जाए तो फिर यकीनन उस पर उंगलियां उठ सकती हैं। अब मामला है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है। ये अभी एहतसाब की बात हो रही थी। मुस्लिम लीग नून जो है वो एहतसाब करना चाहती है। वो जो जो गुफ्तगू उन्होंने की है कि 300 डैम और वो बिलियन ट्री सुनामी, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई एहतसाब करना चाहती है तो नून लीग को चाहिए कि वो एहतसाब करे और खुल्लम खुला करे, क्योंकि वो हुकूमत में है। अगर वो नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि वो या तो वो इस हद तक कमजोर है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब कर नहीं सकती, या फिर ये है कि इस एहतसाब वाली कोई बात है नहीं। ये सिर्फ मेयर पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। मुझे तो अब 30 साल होने को आ गए ये एहतसाब के नारे सुनते हुए। वो एहतसाब कमीशन से लेकर और बड़े बड़े एहतसाब के इदारे और ये नैब और जो कुछ भी है, इन सब की कारकर्दगी पिछले 30 सालों की अगर आप सामने रख लें तो इस मुल्क में कितना एहतसाब हो सकता है, हुआ है या हो सकेगा, ये तीनों सूरतें, ये तो तीनों हालतें हैं, ये आपके सामने आ जाएंगी। सो एहतसाब जो है ना, मेरी नज़र में सिर्फ एक सियासी नारा है। एहतसाब वाली तो कोई बात नहीं है। बाकी रही बात जहां तक एहतजाज वाली है, ये बात दुरुस्त है
کہ دیکھیے کہ ہر وقت احتجاج جو ہے اس کا بھی کوئی فائدہ شاید نہیں ہوتا. پراپر طریقے سے اگر احتجاج کیا جائے، اپنی قوت کو مجتمع کر کے پراپر احتجاج کی کال دے کر اگر کوئی ایک دفعہ سے احتجاج کیا جائے اور لوگ اس کو اس احتجاج کی لوگوں کے اندر پذیرائی بھی ہو اور لوگ واقعتاً جوک در جوک نکل آئیں، تو پھر یہ ممکن ہے کہ اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہے تو اس احتجاج کی جسے کہہ لیجئے کہ کامیابی کی صورت مانا جائے. لیکن اگر ہزار روپے کے نوٹوں والا معاملہ ہو اور کچھ چند لوگ آئیں اور بعد میں لڑائیاں ہوتی رہیں اور پھر آپ کو پتہ چلے جی میٹنگ میں بلایا گیا تھا، کسی کو جو بندے پکڑوا دیے تھے خود وہاں سے نکل گئے تھے، ڈی چوک سے جا کر آرام فرما رہے تھے، پھر غائب ہو جاتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ احتجاج کی کال دی جانی چاہیے یا احتجاج کیا جانا چاہیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا نقصان باہر طور پاکستان تحریک انصاف کو خود سے ہی ہوگا. اس سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی جنم لیتے ہیں، خود پارٹی کے اندر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں اور اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلتا. سو میری نظر کے اندر صرف احتجاج پر زور نہیں رکھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس KPK کی حکومت ہے یا آپ کچھ اور کر سکتے ہیں یا آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو آپ پراپر اپوزیشن میں اپنا کردار بھی ادا کریں اور جو ہے حکومت جو KPK میں آپ کے پاس ہے اس کو اس حد تک مثالی بنائیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کہیں پر کوئی جو حکومت ان کے ہاتھ نہیں ہے کسی صوبے میں یا وفاق میں، تو وہ آئندہ جو ہے آنے والا الیکشن ہے اس کے اندر لوگ جو ہے وہ پھر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں. ٹھیک ہے، بالکل پرفارمنس کی بنیاد پر. اچھا عیسیٰ نقوی صاحب، آج بڑے میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب کی بھی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے؟ جی بالکل، اتنا بہتر ہو گئی ہے کہ IMF کی ٹیم جس نے 6 مہینے بعد آنا تھا وہ کوارٹرلی ریویو کے لیے پہنچ گئی ہے. اتنی بہتر ہو گئی ہے معیشت کہ وہ اب آپ کے اوپر ایک منی بجٹ کی تلوار لٹکا رہے ہیں. کوئی 200 ارب روپے جو ہے وہ آپ نے مزید اکٹھا کرنا ہے اور اگر اس کو ایک سال کے اوپر آپ ایکسٹینڈ کر دیں تو 700-800 کے اوپر یہ بات جائے گی. 700-800 ارب روپے عوام کی جیب سے مزید نکالا جائے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکس دینا ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن آپ نے اسی عوام کی جیب سے نکالنا ہے جس سے آپ آلریڈی ٹیکسز لے رہے ہیں. اس سے زیادہ بے شرمی اور ڈھٹائی، یعنی کہ آپ سال ہر سال ہو گئے، اتنی دہائیاں ہو گئیں، آپ حکومت میں آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ٹیکس بیس بڑھانی ہے، ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. آپ نے ایک کمٹمنٹ دی تھی IMF کو کہ آپ 10 ارب روپے تاجروں سے ٹیکس کی مد میں اکٹھا کریں گے، 10 لاکھ روپے آپ نہیں اکٹھا کر سکے. اور یہاں پر اس وقت جو وفاقی حکومت کے اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے. خیبر پختونخوا ڈسپائٹ آل دا کرٹیسزم، جو مرضی کہ وہ صوبے کی مشینری استعمال کرتے ہیں، وہ احتجاج کے لیے آتے ہیں، لیکن جو پیپر پر نمبر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس تمام کے باوجود چاہے جتنے سوالات اٹھا لیں وہ نمبر ان کا جو پیپر پہ ہے وہ سب سے بہتر ہے. 110 ارب کا سرپلس ہے اور 140 ارب کا آپ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ پنجاب کی طرف سے لاس ہے، جس کی وجہ سے اب پورے پاکستان کے عوام کو اس ایڈیشنل ٹیکس کو سفر کرنا پڑے گا اینڈ دیر از نو وے آؤٹ. تو یہ ہے مہنگائی، یہ ہے آپ کے شہباز شریف صاحب کی اکانومی کی پرفارمنس. دوسری بات یہ کہ جو یہ اس بات کے اوپر نعرہ لگانا کہ جناب انفلیشن ریٹ کم ہو گیا، بھائی مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہونا یہ کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے. آپ جس وقت آئے تھے اس وقت سے 4 گنا آپ نے پرائسز بڑھا دی. 4 گنا چیزوں کی قیمتیں اوپر جانے کے بعد اگر اب ان کی قیمتیں بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہے تو اس کو آپ نہیں کہتے کہ جناب کوئی معاشی پرفارمنس بہتر ہے. ثوابی میں جلسہ ہوتا ہے، آپ اسلام آباد بند کر دیتے ہیں، آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، آپ VPN بھی بند کر دیتے ہیں. یہ آپ کون سے انٹرنیشنل انویسٹرز کو پاکستان میں کھینچ ہیں؟ یہاں پر آپ کون سے لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بحال کر رہے ہیں جس حکومت کی ٹانگیں کپ کپا جاتی ہوں؟ یہاں سے 100-200 کلومیٹر دور ایک ایسا احتجاج جو جلسہ ہے جس میں یہ کال بھی نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. ہم یہاں پہ ٹریول کرتے ہیں، آپ جائیں مارگلا ایونیو جو ہے اس کے ارد گرد آپ دیکھیں کنٹینرز کی پوری دیوار کھڑی ہوئی ہے. آپ جائیں فیض آباد کے اوپر آپ کو رستے کے اوپر کنٹینرز ملتے ہیں اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کے لندن میں کھڑے ہو کے یہ جناب انہوں نے کلچر انٹروڈیوس کروا دیا. کون سا کلچر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے، یعنی کم از کم اس جماعت کے قائد یا صدر کو تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے جن کی حکومت میں ایک سابق وزیراعظم کے یورین سیمپل سے آپ نے دنیا جہان کے نشے نکالے ہوں. ان کو تو نہیں کہنا چاہیے جنہوں نے اٹھا کر ایک سابق وزیراعظم کی اہلیہ کے سابق شوہر سے پریس کانفرنسیں کروائی ہوں. مطلب کون سے کلچر انٹروڈیوس کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ساری سیاسی لیڈرشپ یہ سب کچھ کرتی ہے بشمول PTI. نعرے ان کے سٹیج سے بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن یہ بات آپ کرتے ہوئے تب اچھے لگتے ہیں جب آپ کا اپنا سٹیج جو ہے وہ سیاسی گالی کے لیے استعمال نہ ہوتا ہو. آپ کی پریس کانفرنسز سے لے کے آپ کے جلسوں میں تقاریر سے لے کے اور تو اور، یعنی کہ آپ جب یہ کہتے ہیں اب خواتین کے حوالے سے بھی
90s کی سیاست ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد کی بھی، تو کسی ایک جماعت کو، میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس سارے معاملے میں جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں کہ جناب فلاں جماعت اور یہ کلچر انٹروڈیوس کروا دی اور پھر لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا کہ اب آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے جب کوئی حلقہ N 130 سے واضح جو فارم 45 ہم دیکھتے ہیں، یا تو آپ اٹھا کر آپ اپنے سارے فارم 45 لوگوں کے منہ پہ ماریں، آپ 70,000 سے جس وقت الیکشن ہار کے اس کے بعد آپ بیٹھے رہیں گے، جو ٹریبونل ہے اس کی کارروائی نہیں بڑھنے دیں گے، قانون نیا بنا دیں گے، ٹریبونل چینج کر دیں گے، یہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے، پھر لوگوں نے تو احتجاج ہی کرنا ہے، اور پھر آپ کہیں گے آپ کی قسمت میں احتجاج اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ اپنی شکست کھا جانے کے باوجود یا تو وہ لوگوں کو سیٹسفائی کر دینا، ہمیں بھی تاکہ موقف ملے، ہم بات کریں گے۔ دیکھیں جناب، وہ تحریک انصاف والے کاغذات کا پلندہ لے کر ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، تو یہ دیکھیں جناب انہوں نے ٹرانسپیرنسی کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے آ کے اپنے فارم 45 بھی دکھا دیے، تو جب آپ کی ساکھ ہے وہ بھی سامنے لے کریں گے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے شفافیت کا جو ہے پہلو وہ سامنے آ جائے گا۔ اچھا، اب عمر دراز گنجل صاحب اب صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا، میاں نواز شریف صاحب نے، ظاہر ہے بڑے عرصے بعد بولے ہیں تو ان کے بیانات جو سامنے آئے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اسموگ کے حوالے سے ڈپلومیسی کی بات مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کر چکی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کچھ عرصہ قبل ہی کی بات ہے جب علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ KP کے ہیں، وہ افغانستان سے تعلقات کی بات کر رہے تھے تو اس پہ بڑا شور مچایا گیا تھا، کیا یہ دوہرا معیار ہے؟ دیکھیے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبے ڈائریکٹلی باہر معاہدے بھی کر سکتے ہیں، وہ بات بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ خط غالباً یہ ہفتہ یا 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے، یہ انہوں نے سیٹرڈے کو بات کی تھی، ہمیں بتایا گیا تھا منڈے کو چلا جائے گا، بعد میں ویریفائی نہیں کیا گیا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب یہ خط ہو تو کیا شیئر کریں گے کہ نہیں شیئر کریں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب بات کرنا چاہتے ہیں افغانستان، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر مریم نواز بھی بات کرنا چاہتی ہیں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ایک نان ایشو ہے، کوئی اس سے کوئی الگ ریاست خدا نخواستہ قائم نہیں ہو رہی، پاکستان کی فیڈریشن کو یا خود مختاری کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ رہی، یہ وہ ایشو نہیں ہے۔ اب یہ سب فرما رہے تھے کہ میں نے ان کی گفتگو سنی ہے اور جس میں انہوں نے فرمایا کہ چند سالوں میں اس کے اوپر قابو پا لیں گے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ چند سالوں میں قابو پا لیں گے، پچھلے چند سالوں میں آپ ہی پنجاب کے اندر حکومت تھی، اگر 5 سال تحریک انصاف کے نکال دیں تو 5 سالوں میں تو کم از کم یہ نہیں ہوا نا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اسموگ اس لیول پہ چلی گئی ہے، یہ پچھلے کئی سالوں کا گند ہے جو آپ سب کے اوپر ہمارے اوپر آ کے پڑ رہا ہے۔ تو پہلے تو جواب یہ دینا کہ یہ اسموگ والا ایشو آیا کیسے، ہم نے اس کو کیوں نہیں کیا، ہم نے اربنائزیشن کو کتنا زیادہ ان پلانڈ اربنائزیشن جو ہے، ہر آدمی میرے سمیت جو ہے، میرا تعلق لاہور سے نہیں ہے لیکن ہم اٹھے اور لاہور آ گئے، اور بہت سارے ہمارے دوست آ گئے، کوئی تعلیم کے لیے آیا، کوئی کسی علاج معالجے کے لیے آیا اور لاہور میں سیٹل ہو گئے، باہر واپس نہیں جانا چاہتے۔ لاہور کی آپ ذرا دیکھیں اطراف میں کس طریقہ آپ پچھلے کچھ چند جو ان کے پلانز تھے جن کو ماسٹر پلان کہتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے گرین ایریاز تھے جو آپ نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے اب سوسائٹیز کے اندر۔ یہ سارے کا سارا ہے آئندہ چند سالوں میں بھی، کیونکہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے سکولز بند کر دیے، آپ کر دیں، آپ نے کہا جی 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں گے، بھائی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 83% ٹرانسپورٹ ہے، آپ ہمیں گراؤنڈ پہ بتائیں کہ آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کو کتنا زیادہ افیکٹو کیا ہے یا اس کو چالو کیا ہے جس میں آپ اور میں گاڑی گھر چھوڑیں اور ہم نے اگر آفس جانا ہے، کسی دوست سے ملنے جانا ہے، کسی میٹنگ جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے تو ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو پریفر کریں۔ ہم 0 اقدامات کر رہے ہیں۔ آپ آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کی منسٹر جنیوا میں تھی، لندن میں تھی، جہاں پہ بھی تھی، دیکھیے نجی دورہ آپ کا امپورٹنٹ ہوگا، میں اس پہ کامنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن اس سے زیادہ آپ کا گراؤنڈ پہ ہونا ضروری ہے۔ آپ ذمہ داری نہیں ادا کر سکتے، کسی اور کو دے دیجئے۔ اور پھر اگلی بات جو ہم سب کر رہے تھے احتجاج والی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم جب حکومتوں میں آ جاتے ہیں ہم اتنے نازک مزاج ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں لگتا ہے کوئی احتجاج کرے، کوئی آواز بلند کرے تو ہماری حکومت گر رہی ہے، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کیا عمران خان کے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا نہیں دیا؟ کیا مسلم لیگ نون نے، حمزہ شہباز شریف نے، مریم نواز نے مہنگائی مارچ نہیں کیا؟ کیا بلاول صاحب جو ہے وہ سندھ سے شروع ہو کے اسلام آباد نہیں آئے؟ کیا پوری PDM نے لاہور، گجرانوالہ، ملتان، نام لیتے جائیں، کہاں کہاں جلسے نہیں کیے؟ یہ رویے نہ اپنائیں۔ اس ملک کے اندر پہلے ہی ایک گھٹن لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے جو کچھ آپ اقدامات کر رہے ہیں، اور یہ وہی بات ہے جو ایک بار بلاول نے کی تھی، میں بھی وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، آپ کہتے ہیں لوگ روئے بھی نہ، کم از کم یہ نہ کریں، کل کو آپ کو اپوزیشن میں آنا ہے۔ یہ ہمیشہ گورنمنٹس ایک نہیں رہتی۔ اور میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، گورنمنٹس کو چھوڑ کے پاکستان میں نہ حالات ایک جیسے رہتے ہیں، نہ پیج سیم رہتا ہے، یہ ایک تھوڑا سا سائیکل ہے۔ ہر حکومت کو، ہر وزیر اعظم کو، ہر
اتحاد کو یہی لگتا ہے کہ ہر چیز کنٹرول میں ہے, یہ 10 سالہ ہمارا پلان ہے, 15 سالہ پلان ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور رہی بات گراؤنڈ کے اوپر, پبلک پلس سب کو پتا ہے, مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے, اور وہ تمام حدیں اسی لیے پار کر رہے ہیں, وہ بادر نہیں کر رہے لوگوں کو. اب انہیں احتجاج بھی برا لگتا ہے, لیکن کل کو اسی وجہ سے شاید وہ احتجاج کی جو یہ جو انڈیا کے حوالے سے بات کی, دیکھیں بھارت کے ساتھ تعلقات بلا شبہ جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے, اور شاید صرف میاں صاحب ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ جو بھارت کی ڈیمانڈز ہیں وہ میاں صاحب کے علاوہ شاید کوئی اور پوری نہیں کر سکتا. لیکن بھارت سے پہلے ان کو پاکستانیوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پٹھانوں کو وہ بیوقوف کہتے ہیں, یوتھ کو وہ گمراہ کہتے ہیں, اوورسیز پاکستانیز کو وہ لاشیں دفنانے کے لیے پاکستان آنے والے کہتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہر بندے کو وہ غدار سمجھتے ہیں. تو پہلے پاکستانیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, پھر بھارت کی طرف قدم بڑھائیں. صحیح, ان سے تو شکوہ ہی جو ہے وہ مسلسل ہمیں دکھائی دیتا ہے. اچھا نادیہ, آپ کیا سمجھتی ہیں آج جس طرح سے عمران خان سے ملاقات کے لیے جانے والے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ پہنچے, ملاقات ہوئی, ظاہر ہے یہ ایک عدالتی حکم تھا, اور اس کے بعد پھر گرفتاری ہوئی, پھر رہائی ہوئی, پھر عمر ایوب صاحب نے اور دیگر پارلیمنٹریوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی, تو انہوں نے کہا جب ہم نے پولیس والوں کو کہا کہ ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہو یا آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا مجبور ہیں. تو یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا کہ اب کیا ہر سوال کا جواب یہی ہے کہ ہم مجبور ہیں؟ صحیح. دیکھیں میرے خیال سے جو آج ہوا ہے نا, یہ ایک طرح کا ریاکشن دیا ہے, ایک طرح کا ٹریلر دکھایا گیا ہے تحریک انصاف کو. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سوابی جلسے سے پہلے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو ہمارا جلسہ ہے یہ بڑا ڈیسائسو ہوگا, اور اس کے بعد اس میں جو اعلانات ہوں گے وہ ایک فائنل, جسے کہتے ہیں نیل ان دا کافن ثابت ہوگا. یعنی کہ ایک ایسی تحریک ہم چلانے کو ہے کہ جس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی بھی ممکن ہوگی اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. پھر سوابی جلسہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی اعلان نہیں ہوتا, اس پہ بھی بڑی لے دے ہوتی اور کہا جاتا ہے لوگ مایوس ہوتے ہیں, سپورٹرز مایوس ہوتے ہیں. لیکن گزشتہ روز سے یعنی سوابی جلسے کے بعد آپ نے دیکھا علی محمد خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ بہت جلد بانی تحریک انصاف احتجاج کی کال دیں گے, اور وہ اسی ماہ ہوگی جیسے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے سوابی جلسے میں کہا تھا. اور پھر آپ نے مختلف اوقات میں جو بیان سنے ہوں گے کہ جس میں ہم بالکل رہا کروا کے رہیں گے عمران خان صاحب کو, ہم وہاں سے جائیں گے نہیں, اب یہ ہمارے لیے یہ ایک آخری تحریک ہے اور یہ ثابت ہوگی. کہیں علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سب تیاری پکڑ لیں, گھر سے کپڑے لے کر آئیں, کفن باندھ لیں, دس از دا فائنل کال. تو میرا خیال ہے کہ, اور کیونکہ تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں ان سے بھی بات ہوئی, اور حکومت بھی بہت اچھی طرح ان کا پلان یہ جانتی ہے کہ اب اگر یہ تحریک کال دیں گے, جب موبلائز کریں گے لوگوں کو, تو پھر انہوں نے واپس نہیں جانا. یہ اس طرح کی شاید نہ ہو جس طرح ڈی چوک آ کر چھو کر چلے گئے ہوں, بلکہ اب انہوں نے ایک فائنل کال دینی ہے. تو میرا خیال ہے حکومت نے یہ کہہ کر, یہ جس طرح سے آج ان لوگوں کو بند کیا, بند کر کے پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد رہا کیا, یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پھر تو کریک ڈاؤن ہوگا. آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان دیکھا ہوگا کہ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے جس میں کفن ہوگا, جس میں مر جائیں گے, تو وہ اس کو انتشار کے زمرے میں وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے. ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل سے انتشار کی کالیں دے رہا ہے, لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے, اور پھر جب ہم کریک ڈاؤن کریں تو روئیں نہ, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا. تو یقیناً ان کو گرفتار کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے تحریک کی کال کریں گے, یا اگر آپ نے احتجاج کا کوئی اسی طرح کا پلان رکھا ہے کہ جس میں آپ دھرنا بھی دیں گے, اٹھیں گے نہیں, ڈیمانڈز آپ کی پوری نہیں کی جائیں گی, تو آپ جو ہے وہ مزید تحریک چلاتے رہیں گے, احتجاج کریں گے سڑکوں پر, تو آپ کو اس طرح سے نمٹا جائے گا کہ آپ کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہوگا, آپ کو ہم بند بھی کریں گے دفعہ 144 کے نفاذ کی آڑ میں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج دیا گیا. اب یہ تحریک انصاف پر ہے کہ کس طرح سے اگر واقعی وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, کوئی تحریک فائنل کال کے طور پر چلانا چاہتے ہیں, تو ان کو کس طرح سے اس کو آگے لے کر چلنا ہوگا کہ بند بھی نہ ہو. کیونکہ ابھی ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویسے تو یہ تمام جماعتیں جب حکومت میں ہوتی ہیں تو ہمیشہ کریک ڈاؤنز کرتی ہیں, اپوزیشن میں جاتی ہیں تو پھر جمہوریت کے حسن بتاتی ہیں کہ احتجاج کے بغیر اپوزیشن کا حق ہوتا ہے, اس کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی. تو لیکن الٹ ہو جاتا ہے جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے کبھی جلسہ بھی کرنا ہوا ہو یا پھر وہ احتجاج کا ذکر بھی کرے تو کریک ڈاؤن شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس حکومت نے تو باقاعدہ جلسوں کے لیے ایک نئی لا بنا دی کہ کس طرح سے انتظامیہ ضلعی جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو پورا کروائے گی, تو پھر آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی. اب میں نہیں سمجھتی کہ کیا ٹائمڈ کبھی جلسے ہم نے کبھی دیکھے ہیں, میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھے,
تو یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ موجودہ حکومت میں جو موجود سیاسی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این ہو یا ان کی اتحادی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور دیگر جماعتیں جو ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں، جب وہ دوسری سائڈ پر جائیں گی تو کیا ان کو یہ قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ جو سپیس وہ اس وقت دیے چلے جا رہے ہیں، میرے خیال سے ماضی میں نے اتنی سپیس کبھی بھی سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے لوز کرتے نہیں دیکھی ہے۔ نہیں دیکھا۔ اچھا، اب اس میں نشاط علی صاحب، یہ ملاقات کی ہم بات کر لیں تو یہ ملاقات پر پابندی، عمران خان صاحب پر جیل میں ملاقات پر پابندی ایس سی او سمٹ میں ہوئی، پھر اس کے بعد بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں، چند ایک ملاقاتیں ہوئیں یا کروائی گئیں، اور پھر اس کے بعد کہا گیا ملاقات کر لیں جی لیکن سیاسی گفتگو جو ہے اس پہ نہیں ہوگی، اور آج اگر یہ ملاقات عدالتی حکم پر ہوئی تو اس میں جو گرفتاری عمل میں لائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ رویہ جو ہے یہ درست ہے؟ اور پھر جیسے ابھی دادیہ نے بھی یہ ذکر کیا کہ جب آپ خود اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ کو بھی تو یہ فیس کرنا ہوگا۔ یقیناً یہ رویہ کسی صورت بھی ایون قابل قبول بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ جیل میں قید ہو اور اس کی ملاقات پر پابندی لگائی جائے تو یہ اس کے بھی جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اگر فرض کیجئے کہ اپنے بانی تحریک انصاف سے ملنا چاہتے تو ان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، انہیں ملنے دینا چاہیے، اس میں کوئی مسئلے والی بات ہے نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ابھی نادیہ صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی عیسیٰ صاحب نے بھی آپ کو، شاید عمر صاحب نے بھی بتایا کہ جو بیسیکلی جو کال دی گئی ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے، اصل میں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو کال ہے، جس کی بات کی جا رہی ہے، وہ اگر دی گئی تو پرابلمٹک ہوگی حکومت کے معاملات کے اندر بھی اور چیزوں کو آگے بڑھانے میں بھی۔ یہ معیشت کی بات ہو رہی تھی ابھی، خیر بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہے، لیکن بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کا ڈر اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں باہر طور فیکٹس کی صورت میں موجود ہے۔ ہمارے بھائی نے کہا بھی اور وہ حوالہ بھی دیا وہ لانگ مارچز کا، اور ان کا JUI کے لانگ مارچ کا، اور بلاول کے اور مریم نواز کے۔ تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ لانگ مارچ ہوئے تھے تو اس دوران کتنے مسائل پیدا ہوئے تھے، اور ادروائز جو لانگ مارچ ہوتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو احتجاج کیے گئے ہیں آج تک، ان میں کتنا فرق ہے، اس میں طرز تخاطب کیا رہا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ دنگا فساد یا لڑائی جھگڑا کس حد تک ہوا ہے۔ میں اس کے اندر نہیں، اس بحث میں نہیں جاتا کہ جی جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ ہے۔ جو نادیہ صاحبہ نے بات کی تھی یہ بات درست ہے کہ جب یہ جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں جب حکومت میں ہوتی ہیں تو چونکہ حکومت چلانے کی مجبوری کے تحت یہ وہ حدیں بھی پار کرتی ہیں جو اپوزیشن میں ان کو بہت بری لگتی ہیں، اور جب خود اپوزیشن میں آتے ہیں تو یہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو یہ حکومتوں میں رہتے ہوئے کسی اور کو دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ یہ جو ابھی جو آپ کو کال کیا، جو بہت بات کی جا رہی ہے، یہ کال وہی پاکستان تحریک انصاف کا جو انداز ہے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کا، اس کا مقصد صرف وہ جو مقدمات جن کے فیصلے ہونے کا امکان ہے ان کو پریشر میں لانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے میری نظر میں۔ ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے اس بات سے، لیکن یہ جو کال جس کی یہ اتنی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جنازے پڑھ لیے جائیں اور یہ کر لیا جائے وہ کر لیا، یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب پاکستانی تحریک انصاف کا جو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف ایکسپیکٹ کرتی ہے یا جس کے لیے پریشرائز کر رہی ہے وہ ان کی مرضی سے نہ آئے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عملی قدم کی طرف بڑھیں۔ لیکن یہ ابھی تک صرف یہ جو ٹیکٹک ہے یا جتنی گفتگو کی جا رہی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے بہت ساری کالیں اس سے پہلے بھی دی جاتی رہی ہیں، پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈی چوک سے واپس بھی بندہ چلا جاتا ہے، غائب بھی ہو جاتا ہے، پھر گمشدہ بھی رہتا ہے، پھر آ بھی جاتا ہے، پھر وہ عجیب قسم کی باتیں بھی بتاتا ہے کہ جی میں ادھر گیا تھا، ادھر گیا تھا، سو گیا تھا، جاگ رہا تھا۔ سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جتنی یہ جو کال کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف عدالتوں کو پریشرائز کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دینا ہے کہ اگر ہمارے بانی تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر دمادم مسجد اندر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہ کہا بھی جا رہا ہے، باقاعدہ ان کے جو ہے نعرے میں بھی موجود ہے۔ عیسیٰ نقوی صاحب، آج بھی عدالتی حکم پر یہ ملاقات ہوئی، اس سے پہلے بھی عدالتی حکم، اچھا پھر عدالتی حکم کے بعد ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں، بلکہ کئی گرفتاریوں سے روکا گیا، پھر گرفتاریاں ہوئیں، مسلسل ایک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، پھر اس میں بلاوا بھی آ جاتا ہے، انتظامیہ کو بلایا جاتا ہے عدالت کی جانب سے، اور پھر وہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ کیا اس بار بھی یہی ہم پریکٹس دیکھیں گے؟ لیکن پاور کے ڈائنامکس تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، یہ ہم ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بیٹھ کر گھسے پٹے جملے اور یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔
اصل میں مسئلہ اس وقت بنیادی یہ ہے کہ اب سکیل زیادہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی نظام انصاف عمران خان صاحب کے دور میں پرفیکٹ تھا، یا اس سے پہلے میاں صاحب کے دور میں، یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے، یا اس سے پہلے پرویز مشرف کے. یہ تمام ادوار میں اسی طرح کا سسٹم رہا ہے. اس مرتبہ اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے جس حریف کو، جس فریق کو دبانا تھا، وہ اتنا آؤٹ سائز ہو گیا، اتنا آؤٹ گرو کر گیا ہے باقی اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کہ ان کو دبانے کے لیے جو وائلیشنز کرنی پڑ رہی ہیں وہ بہت میس سکیل پر ہے، انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. اصل میں صرف ان کے انسیڈنٹس کی تعداد بڑھ گئی ہے. اپوزیشن لیڈرز کا جیل میں جانا، غلط الزامات پر جانا، سیاسی مقدمات قائم ہونا، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس مرتبہ آپ نے یہ کیا کہ ایک تو بہت میس سکیل کے اوپر کیا ہے، دوسرا اس میں نارمل ایوریج پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ بھی پسے ہیں. پھر اس کے بعد جو چادر دیواری والے واقعات ہیں، یہ کم از کم آپ کو اس طریقے سے اتنے میس سکیل کے اوپر تو نہیں. اب مریم نواز صاحبہ کا ایک انسیڈنٹ، ان کے کمرے کا، ہوٹل کا دروازہ توڑا جانا، اس قسم کے واقعات ہمارے علم میں ہیں، لیکن اس کو جواز بنا کر آج یہ جسٹیفائی کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے اب آپ عام سے پولیٹیکل ورکر کے، جس کا شاید اس طریقے سے یا اس کی فیملی کا سٹیکس بھی نہ ہوں، وہ اتنا بڑا یعنی کہ انوالو بھی نہ ہو اس قسم کے معاملات میں، آپ وہ بھی کر لیں اور جسٹیفیکیشن کے طور پر آپ ماضی کے ان واقعات کا حوالہ دیں. جو عدالتوں کی بات ہے، عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ اگین وہ نہ خان صاحب کے دور میں پرفیکٹ تھے نہ اس سے پہلے. مسئلہ یہ ہے کہ اس مرتبہ تو آپ نے پورے کے پورے نظام انصاف کو، طاقت کا جو مرکز اور محور ہے وہ ہمیشہ سے ایسی آپریٹ کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ تو یہ ہوا ہے کہ عدلیہ سے فیصلہ آتا ہے اور آپ کو سے پتہ ہوتا ہے. یعنی ہم سے پوچھ لیتے 12 جولائی کو جب شارٹ آرڈر سنایا گیا تھا تو جن 2 جج صاحبان کا ایک مخصوص آرڈر تھا تو سب کو معلوم تھا کہ ان کو بڑا جلد بہت اہم رول مل جائے گا پاکستان کی عدلیہ میں. مل بھی گیا، میرا خیال ہے پرسوں پہلی سماعت بھی ہو جائے گی. تو یہ تو اب ایسے گیس ورک ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا میرے پینل میں بیٹھا ہوں، اب تو لوگ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، چلاک ہو گئے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ سب یہ گیس کر سکتے ہیں. یہاں پر تو بیٹھا ہوا صحافی جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ 3 مہینے بعد اس کی کون سی نوکری ہے یا کس پورٹفولیو کے اوپر ممکن پر آ سکتا ہے. اس وقت حکمرانی کر رہی ہے اس کا تو خود یہ کہنا ہے کہ ہاں صحافیوں کو بھی آنا چاہیے اور جو جتنا یعنی کہ پارٹیسپیٹ کرے گا، سپورٹ کرے گا، اس کو اس قسم کا نتیجہ بھی مل جائے گا. یہ تو بڑا مشہور زمانہ انٹرویو ہے مریم نواز صاحبہ کا، غالباً سلیم صافی کو دیا تھا. تو یہ تو پھر اب یہ سلسلہ چل گیا اور یہی ہے جس میں ہم اب جی رہے ہیں. ہمارے پاس دکھانے کو، سنانے کو، بتانے کو یہی فلم ہے. ٹھیک ہے، ہمارے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ظاہر ہے اب اس وقت تو جو ہے وہ عدالتوں کے حکم پر عمل درآمد کا معاملہ، اور پھر جب پوچھا جائے تو اس کے باوجود بھی عمل درآمد نہ ہونا، یہ اب اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا.